Assalamu alaikum. My name is Anne. I'm a student. I've done my PhD. The thing is that I have two questions to clarify. One being, Jesus in Bible is the Son of God. It is stated in an incident that the Holy Spirit came upon Jesus, and he said, God himself said, that this is my beloved Son in whom I am well pleased. So who's Jesus? What is the fact about Jesus? सिस्टर एन, Yeah. बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, Yes. खुदा का बेटा, और एक कोटेशन है कि अल्लाह ने अपने बिलवेड सन के बारे में कहा है. अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है. Yes. ये लफ्ज़ जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं. मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ़ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ. तो इस तरीके से बाइबल में गॉड हैज़ गॉट सन्स बाय द टन्स, बाइबल में खुदा ने कई लोगों को बेटा कहा है. मिसाल के तौर पे बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में कहा है एडम इज द सन ऑफ गॉड, बाइबल में इफ्राइम इज द सन ऑफ गॉड, इज़राइल इज सन ऑफ गॉड, ऑल दोज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, दे आर सन्स ऑफ गॉड. जो भी कोई अल्लाह के अहकाम पे चलता है उसे कहते हैं अल्लाह के बच्चे या अल्लाह के बेटे. बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है. मिसाल के तौर पे आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया खुदा का बेटा, इफ्राइम को कहा गया है, इसराइल अलैहिस्सलाम को कहा गया है. जो भी कोई अल्लाह के अहकामात को मानता है, बाइबल कहती है कि वो अल्लाह का बेटा है, अल्लाह के बच्चे. और ये आम अल्फाज में किसी को एतराज़ नहीं है, हमें एतराज़ नहीं है. लेकिन जो एतराज़ है, द ऑब्जेक्शन वी हैव इज़ द कोटेशन जो मिशनरी लोग कहते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16. जो बहन कहना चाहती थी उसने रेफरेंस नहीं दी, बट वो क्या कहना चाहती मैं जानता हूँ क्योंकि ये मेरा फील्ड है, कंपेयर्ड रिलीजन. वो जो कोट करना चाहती थी वो है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16. गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में जहाँ लिखा है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, हूसोएवर बिलीव विथ हिम शैल नॉट डाई बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ. फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, खुदा ने दुनिया को इतना चाहा कि उसने अपना जना हुआ बेटा, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, उसने अपना एक लौता जना हुआ बेटा, जो भी इस बेटे में मानता है वो कभी भी नहीं मरेगा एंड वो जन्नत में जाएगा. For God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believes in him shall not die but have everlasting life. वो मरेगा नहीं लेकिन हमेशा कामयाब रहेगा, मतलब वो जन्नत में जाएगा. ये जो बाइबल का वर्स है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16, इसमें जो वर्ड बिगॉटन है, ये स्कॉलर्स ऑफ बाइबल कहते हैं इट इज़ इंटरपोलेशन, इट्स अ कंकॉक्शन, इट्स अ फैब्रिकेशन. ये एक मिलावट है. ये ओरिजिनल टेक्स्ट में ये लफ्ज़ जो जना हुआ है ही नहीं, ओरिजिनल टेक्स्ट में था बेटा. ये जना हुआ लफ्ज़ जो है ये इंटरपोलेशन है, और स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है. तो अगर कहना क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं इन द राइट सेंस, कॉन्टेक्स्ट में बेटे मतलब अल्लाह का कहना मानते थे. हम मानते हैं कि हर पैगंबर जो खुदा के थे वो अल्लाह के करीब थे. तो उस अंदाज में अगर कोई कहता है कि अल्लाह के बेटे, हमें कोई एतराज़ नहीं. लेकिन अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के जने हुए बेटे, तो हमें एतराज़ है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेटा नहीं जनता. क्योंकि ये जो जनने की जो कुव्वत है, ये कुव्वत है लोअर एनिमल्स की, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स. अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके कई ऊपर है. जिस तरीके से कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, अल्लाह ताला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह है के, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है.
تو یہ 4 لائنز ہے، 4 سٹیٹمنٹس ہے جو قرآن مجید میں خدا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کرنے کے کہا گیا، اور یہ چیز بائبل میں بھی ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں کو فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے۔ کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں ایمان نہ لائے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے۔ ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک معجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے بنا کوئی باپ کے، جو اکثر ماڈرن آج کے کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے مسیح، جسے ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے۔ ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ کوڑھ سے بیمار تھے ان کا علاج کیا اللہ کی مدد سے۔ ہم مسلمان اور کرسچن ایک ساتھ جا رہے ہیں، لیکن کوئی اگر پوچھیں گا تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، اور اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی سٹیٹمنٹ، ایک بھی جملہ نہیں ملے گا جس میں صاف طور سے بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ صاف طور پہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو۔ اگر کوئی بھی شخص پورے بائبل میں سے کہیں سے بھی ایک بھی جملہ مجھے دکھائے صاف طور پہ بنا کوئی شک، بنا کوئی شبہ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں آج عیسائی مذہب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں باقی مسلمانوں کے بہاف پہ بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا، باقی اکثر مسلم نہیں ہیں۔ میں اپنے سر کو گلوٹین پہ ڈالنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے گلے کو پھانسی کے بندل میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بھی شخص ایک بھی جملہ بتا سکے پورے بائبل میں بنا شک، بنا شبہ، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کو تیار ہوں۔ اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے صاف طور پہ، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، کہ میرے والد مجھ سے بڑے ہیں، یعنی میرے خدا مجھ سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29 میں، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے بڑے ہیں۔ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیولز ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے۔ لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیولز، میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30، آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، ایز آئی ہیئر آئی جج اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے آئی کین آف مائی اون سیلف ڈو نتھنگ، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، ایز آئی ہیئر آئی جج، جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے فیصلہ کرتا ہوں، اینڈ مائی ججمنٹ از جسٹ، اور میرا فیصلہ حق کا ہے، فار آئی سیک ناٹ مائی ول بٹ دا ول آف مائی فادر، کیونکہ میں اپنے آپ کچھ نہیں کہتا ہوں، جو کچھ میرے خدا نے کہا ہے، جو کچھ میرے خدا چاہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ خدا کے خواہش کے حساب سے میں میری زندگی بسر کرتا ہوں، وہ انسان مسلم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں، the words that you hear are not mine but my father's who has sent me، جو آپ الفاظ میرے سن رہے ہیں وہ میرے خود کے نہیں ہیں لیکن خدا کے جس نے مجھے بھیجا۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں this life is eternal so that you may know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent، یہ زندگی امن کی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے، اور آپ جان لو کہ خدا ایک ہے اور ایشور نے، خدا نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اور صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles and signs, which God did by and you were witness to it. اس بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں لکھا ہے کہ Ye men of Israel, listen to this. یہ یہودی لوگ، یہ اسرائیل کے لوگوں، اس بات کو سنو۔ Jesus of Nazareth, a man approved of God.
عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ کے تھے ایک آدمی تھے جسے خدا نے چنا amongst you, آپ کے بیچ, with wonders and miracles and signs, اور ان کے ذریعے نشانی دکھائے, معجزہ دکھائے, which God did by him, جس سے اللہ نے کیا, and you witnessed to it, اور آپ نے اس کی شہادت دی. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا, مطلب وہ پیغمبر تھے, اور جتنے بھی معجزہ انہوں نے کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر تھے, نہ کہ خدا تھے. تو آپ مانتے ہیں اس بات میں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے؟ ہاں, میں ایکچولی آئی بلیو ان اسلام, دیٹ از دا فیکٹ آئی ایم ہیئر. ماشاء اللہ. تو آپ مانتے ہیں اسلام مذہب میں؟ یس, بٹ دین آئی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرز. تو آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے؟ ہی از اے پروفٹ. ماشاء اللہ. بہن مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے اور وہ خدا نہیں ہے, اور وہ جواب چاہتی تھی کس طریقے سے وہ دوسروں کو یہ بتا سکے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اللہ کے بیٹے نہیں, لیکن پیغمبر ہے. تو آپ کنونسڈ ہے ابھی؟ یس. آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ یس. آپ مانتے عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے؟ یس. آپ یہ مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں, جو گاسپل آف جان میں کہا گیا ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14, اور وہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مانتے اس میں؟ یس. اور آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ یس. تو اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے, اس کا مطلب آپ مسلم ہیں. یس, بٹ آئی ہیونٹ ٹولڈ مائی پیرنٹس اباؤٹ دس. بہن نے کہا کہ یہ چیز کہ وہ اسلام میں مانتی ہے انہوں نے اپنے والدین سے نہیں کہا ہے. والدین کو کہنا فرض نہیں ہے, اگر کہے تو اچھی بات ہے. آپ کے دل میں اگر ایمان ہے, if you have faith in your heart, that is sufficient. You need not tell your parents, you need not tell me, you need not tell anyone. If you have faith, it is between you and Allah. آپ اور آپ کے ایشور, آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. بولنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر بول لے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسلام پہ چلنا اور آسان ہوگا. تو آپ کے والدین کو بولنا فرض نہیں ہے, دھیرے دھیرے آپ آہستہ بول سکتے. جب آپ کو لگے گا کہ اب بولنا صحیح ہے اس وقت بولیے, بولنا فرض نہیں ہے. Yeah, and one more thing. The thing is that I won't tell my parents about it, but I want to completely be a Muslim. So if I like 20%, I can't give my 20% to it. I need to give my 100%. So that's the reason I have to tell my parents. بہن نے سوال کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں میرے والدین سے کہوں, لیکن اگر نہیں کہوں گی تو 20% تقریباً دے سکوں گی, اسلام پہ مکمل نہیں چل سکوں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ پورا چلے. بہن 100%, کوئی مسلم یہ نہیں کہتا 100% میں چلتا ہوں, کوئی گناہ نہیں کرتا, کوئی غلطی نہیں کرتا ہوں. یہ تو ناممکن ہے کیونکہ ہم انسان ہی غلطیاں کرتے. لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان ہے, سب سے اہم چیز مسلمان کے لیے ایمان ہے, توحید. اگر دل میں ایمان ہے اور توحید ہے, اور اگر شرک آپ نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, یہ 100% ہونا ضروری ہے جنت میں جانے کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ صلاح, انشاءاللہ صلاح پڑھیں گے, پھر آپ زکوٰۃ دیں گے, روزہ رکھیں, آہستہ آہستہ. لیکن سب سے اہم ہے کہ آپ کو توحید پہ چلنا چاہیے, یہ ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. یہ کریں گے تو شروعات ہے, اتنا شروعات میں کم از کم ہونا چاہیے, اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ جیسے آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ اور انشاءاللہ آپ اسلام پہ چل سکیں گے. لیکن کم از کم اتنا تو آپ مان سکتے اپنے دل میں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے, عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیغمبر ہے. یہ ایمان ہے. اور اگر آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پوچھتے, کسی کی عبادت نہیں کرتے, یہ کم از کم ضروری ہے. اتنا کر سکتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے. اس کے بعد جتنے پریکٹسز ہے, جتنے بھی اعمال ہے, وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو آسان کریں گے. تو آپ کم از کم اتنا تو مانتے ہیں دل میں کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر ہے. آپ اتنا مانتے؟ Yes. تو اتنا مانتے تو آپ انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو سکتے. So I would like to get converted. ماشاءاللہ. بہن نے کہا کہ وہ چاہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. آپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ No. کوئی بھی پریشر؟ No. مالی پریشر, No. معاشی پریشر, No. فزیکل پریشر,
No. आप अपने दिल से कबूल कर रहे हैं, Yes. आपके दिमाग से भी, Yes. आपके पूरे होशो आवाज से, Yes. और आप मानते खुदा एक है, Yes. आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? Yes. माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप इसको दोहराइए। Brother, there's one more person who would like to take the Shahada. ओके, इंशाल्लाह शी कैन जॉइन। बहन आपका नाम क्या है दूसरी बहन का? मेरा नाम सुनंदा है। आपका नाम है सुनंदा। मैं बौद्ध धर्म से हूँ। बुद्ध धर्म, बुद्ध से। हाँ और आप मानते खुदा एक है? हाँ आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप पे कोई दबाव नहीं इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं कोई भी फिजिकल प्रेशर, नहीं कोई भी माली प्रेशर? नहीं। क्योंकि किसी को प्रेशर डाल के इस्लाम कबूल करना गलत है, हमारे मज़हब में भी गलत है, इस देश में भी गलत है। आप अपनी फ्री विल से कबूल करना चाहते हैं, हाँ अपने दिल से, हाँ अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज़ से। ओ, इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, इंशाल्लाह दोनों बहनें एक साथ इंशाल्लाह शहादा दोहरा सकते हैं। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलहु। व मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर। माशाल्लाह आप दोनों मुस्लिम हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे आपके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी ज़िंदगी इस दुनिया में दे और इंशाल्लाह आखिरत में भी आपको जन्नत में डाले। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी हिदायत दे। और हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप भी इस इस्लाम के अमन के पैगाम को फैलाएं। I have a request. I want everyone here present to pray for me and my family. बहन की ये इल्तिजा है, एक रिक्वेस्ट है कि वो चाहती है कि जितने लोग यहाँ मौजूद है, माशाअल्लाह लाखों का मंजर है, उसकी ख्वाहिश है कि आप उसके लिए और उसके ख़ानदान वालों के लिए आप दुआ कीजिए। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहन को जन्नत में डाले और दुआ करते इंशाअल्लाह कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को हिदायत दे इंशाअल्लाह। Yeah, especially for my family. इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि आपके ख़ानदान वालों, आपके फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला हिदायत दे। Thank you. जज़ाकल्लाह शुक्र। काबा शरीफ भी लोग मतलब उसको चूमते हैं, टच करते हैं। बाद में जो हजर अस्वद है, तो हजर अस्वद को भी लोग चूमते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ने, अल्लाह ने ऊपर दिया था जन्नत से और वहाँ फिक्स किया है, तो जायज़ है कि नहीं है? भाई साहब महेश भाई, माशाल्लाह जब से IRF कायम हुआ 1991 से, उस वक्त से माशाल्लाह IRF में आ रहे। और अगर कोई शख्स, जब हमारी वीडियो लाइब्रेरी शुरू हुई थी, अगर कोई शख्स जिसने सबसे ज़्यादा कसट देखा उन चंद सालों में, वो है महेश भाई माशाल्लाह। आप जो कह रहे थे कि हजर अस्वद को लोग चूमते, बेशक मैं जानता हूँ चूमते, तो क्या ये सही है? लोग को गलत फहमी है कि मुसलमान हजर अस्वद की इबादत करता है। कोई भी मुसलमान हजर अस्वद की इबादत नहीं करता। लोग को ये गलत फहमी है कि लोग काबा की इबादत करते हैं, क्योंकि हम मक्का जाते हैं, उम्रा में, हज में तवाफ़ करते हैं, नमाज़ पढ़ते उसके तरफ पढ़ते हैं। तो ये क्यों? इसकी वजह है कि काबा, हजर अस्वद हमारे लिए किबला है। किबला मीन्स डायरेक्शन। अगर हमें आज नमाज़ पढ़ना है तो कोई कहेगा पूरब की तरफ देख के पढ़ो, कोई कहेगा पश्चिम, कोई कहेगा नॉर्थ, कोई कहेगा साउथ, कोई ईस्ट, कोई वेस्ट, किस तरफ देखे? तो यकसानियत के लिए हम सारे लोग काबा की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं, फॉर कॉन्ग्रीगेशन, फॉर यूनिटी। तो अगर हम नॉर्थ में रह रहे तो हम साउथ की तरफ देख के नमाज़ पढ़ते, साउथ में तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट में तो ईस्ट में। और हम जानते हैं कि जब मुस्लिम कार्टोग्राफर्स ने पहली बार जब वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे और काबा बीच में था। वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए और मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल डाउन। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी काबा बीच में ही है, सेंटर। तो काबा
ہمارے لیے قبلہ ہے، ڈائریکشن. ہم جب جاتے عمرہ کے لیے، حج کے لیے، ہم کعبہ کے گول، حج اسود کے گول، کعبہ کے گول ہم طواف کرتے ہیں. ہم طواف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کی عبادت کرتے، ہم طواف اس لیے کرتے کیونکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا احکام ہے، ہمارے رسول کا احکام ہے. لیکن منطق سے میں سوچوں، لاجک سے سوچوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے، ایک محور ہے، ایک سینٹر. کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اسی لیے ہم کعبہ کے گول طواف کرتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ خدا ایک ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ مسلمان چومتے ہیں، بالکل صحیح فرماتے ہیں. میں تو میرے بیٹے کو بھی چومتا ہوں. کل آپ کہیں گے کہ بیٹے کی عبادت کرتا ہوں، اس کا جواب دوں گا میں. ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، والیوم نمبر 2. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سیکنڈ خلیفہ تھے اسلام کے، وہ یہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کالا پتھر نہ ہی میرے لیے کچھ اچھا کر سکتا ہے، نہ میرے لیے کچھ برا کام کر سکتا ہے، کیونکہ میرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. اٹ کین نیدر بینیفٹ می، اٹ کین نیدر کاز می ہارم. نہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما، اس لیے میں چوم رہا ہوں. یہ الفاظ دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے بتانے کے لیے کہ ہم مسلمان حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت پہ کئی صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. اگر کوئی مسلمان کعبہ یا حجر اسود کی عبادت کرتا ہے، کوئی بھی بت پرست جو بت کی عبادت کرتا ہے اس پہ کبھی بھی نہیں چڑھے گا. تو یہ کہنا کہ ہم کعبہ یا سنگ اسود یا حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، کئی صحابہ نے کعبہ پہ چڑھ کے اذان دی، تو یہ ثابت ہے کہ ہم نہ کعبہ نہ حجر اسود کی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف اس کو قبلہ مانتے ہیں. اور کیونکہ اللہ کے رسول نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں رویندر شیڑگے اسٹوڈنٹ ہوں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دونوں ریلیجس میں آپ نے اتنی سملرٹی بتائی، تو کبھی نہ کبھی یہ لوگ ایک چھت کے نیچے ہو سکتے ہیں، تو بائیفرگیشن ان میں کب سے ہوا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا کہ اتنے سملیرٹیز ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں، تو یہ بائیفرکیشن کب ہوا؟ ایک چھت میں کیوں نہیں رہ سکتے تھے؟ یہ بائیفرکیشن کیا انگریز نے. میں نے تقریر کے آخر میں کہا تھا یہ انگریز اس کے ذمہ دار ہے، ان کی پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول. نہیں تو عام طور پہ میرے بہت سے ہندو دوست ہیں، ہندو بھائی میرے دوست ہیں، کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرتے. کئی ہندو مجھے ٹی وی پہ دیکھتے، میں ہندوازم کے بارے میں تقریر کرتا ہوں، جب مجھے دیکھتے تو میری عزت کرتے. کسٹم میں جب میں باہر دیش سے آتا ہوں، او ڈاکٹر ذاکر نائک، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے، سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے. جیسے کہ میں کورٹ میں جا کے کتاب کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، وہ جانتے ہیں میں مسلمان ہوں، میری ٹوپی، میری داڑھی، کوئی بھی مجھ سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ہندو دھرم کا ماننے والا ہوں، لیکن میری عزت کرتے. کیوں؟ کیونکہ میں حق کی بات کرتا ہوں. یہ انگریز لوگ نے چنگاری ڈالی اور ہمیں بٹوایا، لیکن وہ ذمہ دار ہے، دوسرے ذمہ داری ہماری بھی ہے. اگر کوئی ہم میں جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کے جال میں آ جاتے تو غلطی ہماری بھی ہے. انگریز تو چلے گئے لیکن اپنی غلط چیزیں چھوڑ گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں پولیٹیشین سے، آپ دنگے فساد کیوں کرتے؟ لیکن میری یہ درخواست ہے کہ کم از کم آپ اپنی دھرم کی کتاب کو پڑھو. اختلاف ہے، میں یہ کہوں گا کہ ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں اختلاف نہیں ہے تو میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے، سارے سرو دھرم ایک. وہ ہندو آ کے کہتا ہے کہ ہندو بھی صحیح، عیسائی بھی صحیح، اسلام بھی صحیح. عیسائی پریسٹ آ کے کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک ہے، کرسچینٹی بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے. کوئی مسلم کو پکڑتے بکرے کو اسٹیج پہ لے کے آتے،
وہ مسلم بھی کہتا ہے سارے دھرم ایک ہے، ہندو بھی ایک، کرسچینٹی بھی ایک اور اسلام بھی ایک۔ میں کہوں گا وہ ہندو پنڈت سے کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ وہ کرسچن سے کہیں گا کیا آپ ہندو بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ میں کہوں گا مسلمان سے کرسچن بنیں گے؟ وہ کہیں گا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اختلاف تو ہے، کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے سارے دھرموں میں، اس کے اوپر کم از کم ہم عمل کریں۔ میری ایک درخواست ہے، کم از کم آپ اتنا مان لو کہ دنیا میں کم از کم ایک کتاب خدا کی ہے اور 100% صحیح ہے۔ ہندو بولے گا مجھے اعتراض نہیں، وہ ہندو کہیں گا مجھ سے مجھے اعتراض نہیں، ویدا پوری صحیح کتاب ہے۔ وہ کرسچن کہیں گا مجھے اعتراض نہیں بائبل کو ماننے میں، بائبل خدا کی کتاب ہے 100% صحیح۔ مسلم آ کے کہیں گا قرآن صحیح ہے، کسی کو اعتراض نہیں، میں کسی کو چوٹ نہیں پہنچا رہا ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے، بائبل میں، وید میں، قرآن میں، کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، وید میں بھی، قرآن میں بھی خدا ایک ہے، نہ خدا کا لڑکا ہے، نہ خدا کا والد ہے، نہ جنا ہے، نہ کسی کو جنتا ہے۔ بت پرستی حرام ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، وید میں بھی لکھا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے۔ پیغمبر آنے والے، بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں، وید میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، وہ بھی لکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمل کرو، وہ بھی لکھا ہے۔ تو جو چیز اختلاف کے اس کو چھوڑ دو، کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ تو میں جھوٹ موٹ کا یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سارے دھرم ایک ہے، میں تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں۔ اگر میں ایسا کہوں گا تو سب سے بڑا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے کتاب کا مطالعہ کرو، کم از کم جو چیز یکساں ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ جو ڈفرینسز ہے، اختلاف ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، ہم عبادت کریں صرف اللہ کی اور کسی کی نہیں، صرف خدا کی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یکسانیت ہے، اس کو ہم جانیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اگر آپ وید پڑھیں گے، وید میں لکھا ہوا ہے ایک آنے والا ہے پیغمبر، اس کا نام ہے نرشنسا، وہ قورما ہے، ایک کل کے اوتار آنے والا ہے، وہ آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے جائیں گے۔ کل کے اوتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ نازل ہوئی قرآن۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وید کی کم از کم تحقیق کرو، ہندو دھرم کی کتاب کی تحقیق کرو، اور پھر ہم مل جل کے ایک چھت میں رہ سکتے اور ہمارے دیش کو آگے بڑھا سکتے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آ چکی ہوگی۔ جیسے کہ اس خاتون نے سوال کیا، ٹھیک ہے نا، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بائبل میں بیٹا کہا گیا ہے۔ دیکھو ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ ہمارے لیے معیار قرآن اور حدیث ہے۔ جتنی بھی پچھلی کتابیں تھے، جیسے کہ تورات ہو گیا، انجیل ہوا ہے، تو اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی ہے، بہت زیادہ اس کے اندر رد و بدل ہو چکا ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے حرف بھی محفوظ ہے، اس کا لفظ بھی محفوظ ہے، ان کا ہر چیز محفوظ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے، ہم نے ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اب خود اندازہ لگائے کہ جس کتاب کی اللہ رب العزت خود حفاظت کرتا ہے، تو ان کی کوئی چیز تبدیل ہوگی، کوئی حرف اس کا بدلے گا؟ کچھ بھی نہیں بدل سکتا۔ اب قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، کہ اے نبی جی انہیں کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، ایک ہے اللہ، ٹھیک ہے نا، نہ ان کا مثل ہے، نہ ان کا مثال ہے، نہ ان کا کوئی شریک ہے، ٹھیک ہے نا۔ قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اب اس میں بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا، نہ ان کے اولاد ہے اور نہ جو ہے نا اس نے یہ بیٹے کو جنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور نہ خود وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ تو دیکھو اس آیت میں جو قرآن مجید کی یہ صورت ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے، اس میں بالکل واضح کہا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے لیے معیار، ہمارے لیے اصل کتاب وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگ دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تام لو، تم لوگ گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری احادیث مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور ان کی سنتیں۔ جب ان چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ لوگ تھامیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ آج کل جو اختلافات ہوتے ہیں، لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور احادیث مبارکہ پر عمل نہیں کرتے۔ اس وجہ سے پریشانیاں آتی ہے، ذہنوں کے اندر طرح طرح کے سوالات آتے ہیں۔ لوگ اسلام کی اسٹڈی نہیں کرتے، لوگ اسلام کے مطالعہ نہیں کرتے، اس وجہ سے جو ہے نا ان کے ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں، اور اس کے ذہنوں میں کافی جو ہے نا، اب دیکھو جو غیر مسلم کی کتابیں ہیں، دیگر مذاہب کی کتابیں ہیں، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ ان کا مثل ہے، نہ ان کا مثال ہے، نہ ان کا کوئی برابر والا کوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ تو اب خود اندازہ لگائے کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر یہ کتنی ہی گمراہی کی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے اسلام کے مطابق جو بندہ بھی چلتا ہے، اللہ رب العزت انہیں چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مقبول مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو مقبول دین ہے، معتبر دین ہے، وہ ہے دین اسلام۔ تو دین اسلام کو فالو کرنا اور اس کے اوپر چلنا، اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ رب العزت حیات طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور حیات طیبہ کسے کہتے ہیں؟ چین، سکون، راحت والی زندگی۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیات طیبہ، کہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، نیک عمل وہ کر لے، ہم انہیں چین، سکون اور راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو چین، سکون اور راحت والی زندگی اللہ رب العزت کس چیز سے عطا فرماتے ہیں؟ وہ ہے ایمان سے اور عمل صالحہ سے۔ اور ایمان کیسے؟ کہ آپ ایک اللہ کو مانیں، اور یہ آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اور اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تو اس بات کو جب آپ سامنے رکھتے ہوئے آپ جب عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون رہے گی، آپ کی زندگیوں کے اندر کوئی مشکلات نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوں گی۔ اس طرح کا ویڈیوز آپ لوگوں کو اس چینل پر ملتے رہیں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔